अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान नासिफ अवान, इंटरनेशनल मीडिया वॉइस ऑफ जर्मनी उर्दू न्यूज़ पाकिस्तान से प्रोग्राम कॉर्नर के साथ। नाज़रीन इकराम, जंगें मसाइल का हल नहीं बल्कि ये और मसाइल पैदा करती हैं। इस वक्त जो ईरान अमेरिका के मबैन जंग हो रही है, ये कितना ही तवालत पकड़ जाए, लेकिन आखिरकार इनको मुज़ाकरात की मेज पर ही आना है। इसके बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया आप तारीख उठाकर देख लें कि जंगें कई कई साल हुई हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला और मुज़ाकरात की मेज पर उन्हें आना पड़ा और अपने जो मसाइल थे या मसला था उसको हल करना पड़ा। लिहाजा इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और उसने ये साबित किया है कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर एक बार फिर बिठा दें और जो इनके दरमियान इख्तलाफात हैं वो स्मूथली जो है ना वो ख़त्म हो सकें। लिहाजा मुज़ाकरात की मेज दोबारा उस पे फरीकैन को लाया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार जो है ना ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। फर्ज किया अगर नहीं भी होते तो तीसरी दफ़ा लाजमन ये मसला हल हो जाएगा और मुज़ाकरात ही हल है, जंग नहीं। जंग से अब तक कितनी तबाही हो चुकी है, ईरान के अंदर, इसराइल के अंदर या अमरीकी जो जितने उनकी तनसीबात थी, उनके अड्डे थे, वहाँ ईरान ने मिसाइल वगैरह की बारिश की और उन्हें नुकसान पहुंचाया। तो क्या इससे क्या हुआ? बात तो नहीं बनी। बात फिर भी अब मुज़ाकरात से ही ये सारी ये चीज़ें जो है ना ये ख़त्म होंगी। मसाइल जो मतलब दरपेश है हमें इस खित्ते के अंदर वो जंग से नहीं, और हम तो बिल्कुल जंग के खिलाफ हैं। हमारी क़यादत जो है इसकी इजाज़त नहीं देती कि जंग हो और यही वजह है कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें वो कामयाब होगी। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे मोहम्मद जवेद इकबाल भट्टी साहब जो क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैं, क्रिमिनोलॉजी एसोसिएशन पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और CNA एक थिंक टैंक है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उसके कोऑर्डिनेटर हैं। इलाहाबादी ये तख्लीकी एक सोच रखते हैं और इनकी माशाल्लाह हालात हाजरा पर बड़ी गहरी नज़र है और इस हवाले से वो सच आर्टिकल भी लिखते हैं जो मुल्की और गैर मुल्की जरीदों अखबारात में गाहे गाहे छपते रहते हैं। तो इन्हें हमने मदो किया है अपने प्रोग्राम कॉर्नर में। तो जनाब हम भट्टी साहब से दरख्वास्त करते हैं तो वो इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, खुश आमदीद। आप बताइएगा कि ये जो अमन के हवाले से, आलमी अमन के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो समरावर होंगी, यानी ये मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं इसमें कहाँ तक कामयाबी होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नासिफ अवान साहब आपका और वॉइस ऑफ जर्मनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए जी, पीस का मतलब ये बनता है कि नो कन्फ्लिक्ट, नो फियर, नो वायलेंस। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के किरदार का तल्लक है तो पाकिस्तान पहले भी अमन का दाई रहा है और हमेशा उसने अमन की कोशिश की है।
یہ علیحدہ بات ہے کہ جو دوسرے ممالک تھے جیسے انڈیا وغیرہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک لابی کی، اور وہ اکثر بیشتر کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے، مگر سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان امن کا دائی ہے اور ہمیشہ اس نے امن کو ہی پسند کیا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے رول کا تعلق ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں کہ 79 کے بعد یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 79 کے بعد دونوں ممالک پاکستان کے پاس آئے ہیں اور پاکستان اس میں ثالثی کردار ادا کر بٹی صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی بالکل، اگر کوئی مقام میں یعنی علاقائی ہوتے تو پھر اور بات تھی، یہ سپر پاور جو ہے نا جی سر، وہ پاکستان میں آ رہی ہے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے، اور اس قیادت کو، موجودہ قیادت کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کریڈٹ ملنا چاہیے اور ہم انہیں شاباش دیتے ہیں۔ جی جی دیکھیے جی، یہ آپ کے نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت ثالثی کی کوششیں ہیں پوری دنیا ان کا اعتراف کر رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان کے امن مشن کا تعلق ہے تو پاکستان نے ہمیشہ امن کا کردار ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں UN کی ریکویسٹ پر افریقہ میں جیسے کانگو ہے اور سوڈان ہے یا مشرق وسطیٰ کے علاقے ہیں، ایون کہ سعودی عرب میں بھی اپنے انہوں نے امن مشن کے لیے اپنی فوج بھیجی ہے، اور ان کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے وہ بھی پوری دنیا ان کا اعتراف کر چکی ہے، اور پھر جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو بھی پوری دنیا نہیں بلا سکتی۔ جی تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کا جی بہت اچھا سوال ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو ریسنٹلی ایک آپریشن ہوا ہے وہ رد الفساد تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو بطور ایک کیس اسٹڈی لیا، تو اس کی جو روٹ کاز تھی ٹیررزم کی وہ دور ہو گئی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک یہ آپریشن ہوا ہے جیسے ضرب غضب تھا، تو یہ دونوں آپریشن ہونے سے پاکستان میں انشاءاللہ اب جو کیا کہتے ہیں ہماری معیشت ہے وہ بھی ترقی کرے گی اور معیشت بہتر ہوگی، اور اس کی وجہ سے ملک میں اس بیرونی وقت سرمایہ کاری جی جو ہے بالکل نا، آئے گی، وہ آئے اور گی۔ جو ان کے خدشات تھے، تحفظات تھے، وہ دور ہو گئے، دور اور اس وقت پاکستان کے اوپر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، بالکل، اور یہ کوئی سارے کا سارا کریڈٹ موجودہ ہماری حکومت کو، پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کنٹرول کی اور ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کا کام یہ تھا کہ ان کو ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جانا، یہ بہت بڑی بات۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو جنگ ہے اس کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہی ہوتا ہے، بالکل۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ پہلے ہی ایک ہی راؤنڈ میں سارا کام ہو جائے۔ دیکھیں آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، پھر اپنے مطالبات ہوتے ہیں وہ منظور کرواتے ہیں، تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اب تو ان کا ٹائم ٹیبل آئی تھنک سو کلیئر ہونے والا ہے کہ جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس میں ثالثی کے لیے دونوں ممالک پھر دوبارہ پاکستان میں آ رہے ہیں۔ جی جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گے اور پاکستان کی بات کو اہمیت دیں گے۔ جو چھوٹے موٹے ان کے اختلافات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ تو اگر فرض کیا اگر نہیں بھی ہوتے تو تیسری بار، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بٹی جی صاحب۔ بالکل، مذاکرات کے علاوہ کیا ہے کہ کتنی جنگ لڑ بالکل۔ لیں گے؟ جنگیں لڑی نہیں ہیں۔ جنگ عظیم جو ہے نا، دوسری جنگ عظیم کتنا نقصان اٹھایا، تو کیا اب بھی یعنی یہ دور میں سمجھتا ہوں کہ شعوری دور کا عروج ہے اس وقت۔ بالکل تو ہر کسی کو، ہر ملک کو جو ہے نا، یہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم بڑے سیولائٹ ہیں، لیکن انہیں یہ ثابت بھی کرنا ہے اب بالکل کہ ہم جو ہے نا، جو جنگ ہے، تشدد ہے، وائلنس، اس کو ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں، اور امن سے، گفتگو سے، ڈائلاگ سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں جی۔ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ جی تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جی جی اس کا کردار اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جو تعلیم ہے نا، اس کی بدولت جو نوجوان ہیں وہ اپنا بہتر رول پلے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں رواداری ہے، مکالمہ ہے، برداشت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے شعور آپ کو تعلیم کی وجہ سے ملتی ہیں۔ دیکھیں امن کے لیے آپ کو برداشت، صبر، تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نوجوان نسل ہے نا، دیکھیں وہ چونکہ جذباتی ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے
کہ وہ سوشل میڈیا سے پرہیز کریں. کوئی بھی چیز ان کو ایسی چیز ملتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے نوجوان اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اسپیشلی جو فیک نیوز ہیں اس کو شیئر کرنے سے پرہیز کریں. شیئر کرتے ہیں تو پھر بعض کا تو لکھ دیتے ہیں ایز ریسیوڈ، ایز میڈ، لیکن ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے کیوں شیئر کیا. آپ اپنے حصے کی ذمہ داری کریں. ذمہ داری آپ کی یہی ہے کہ آپ اس کو چیک کریں، اس کا سورس چیک کریں، بالکل چیک کریں کہ یہ کیا نیوز فیک تو نہیں. اگر فیک نیوز آتی بالکل اس کو شیئر نہ کریں. اور جہاں تک دوسرا، بہت ساری آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو نوجوان ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو بہت ساری جو ویڈیوز بنی ہوتی ہیں وہ ڈیپ فیک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جو کہ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے یا کسی بھی اور مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو وہ ڈیپ فیک ویڈیو سے بھی پرہیز کریں. ان تمام چیزوں کا حل ایک ہی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، شعور کریں، مکالمہ سیکھیں، برداشت کریں، کیونکہ اس کا واحد حل مذاکراتی ہے. اور اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے، اسپیشلی موجودہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اللہ کام پہ آسان ہے کہ ہم یہ ثالثی کر رہے ہیں. اور یہ 79 کے بعد پہلی دفعہ یہ دونوں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. اور آئی تھنک سو ان کا جو سیکنڈ راؤنڈ آئے گا اس میں بہت سارے جو ان کے تفصیلات ہیں، خدشات ہیں یا اختلافات ہیں، یہ مل بیٹھ کر حل ہو جائیں گے. اچھا پٹی صاحب، یہ کیسی بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اور وہ ممالک جو، وہی آپ کی وہ پہلے والی بات کہ جو سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے دہشت گرد ریاست، یہ وہ سارے اس پہ پانی پھیر دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی دور اندیشی ہے. انہوں نے بڑے اس کو سموتھلی اور اپنے ایک خاص ان کا جو ویژن ہے اس کے تناظر میں انہوں نے یہ ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہم امن چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، ڈائلاگ چاہتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ دوبارہ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے. آپ کو ہم گاہے ضامن دیتے رہیں گے. تو بہت شکریہ جناب بٹی صاحب. اور ناظرین کرام، آپ ہمارے اس پروگرام سے کس قدر متاثر ہوئے ہیں، ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، آپ کے کومنٹس اور آپ کے جو لائکس ہیں ان سے ہمیں علم ہو جائے گا. بہت شکریہ اور السلام علیکم.